अभी हमें इटली जाना है। मैं सोच रहा हूँ वहीं कोई फ्लैट बुक करवाऊँ। यार, प्राइवेसी की मुझे सख्त ज़रूरत पेश आने वाली है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बाबत? वह पीछे आता गुनगुनाहट रोक कर अचानक बोला, पर दूसरे ही लम्हे आह के साथ कराहा जब उड़ता हुआ पत्थर उसके सर पर पड़ा। तुम्हारी तो चुड़ैल भूतनी! गुर्रा कर एकदम उसके पीछे भागा और मुस्कान साड़ी संभालती खिलखिलाकर अपनी तेज रफ्तारी से उसकी पहुंच से दूर होती गई। पर मंजिल वही थी जहां उसे भी जाना था। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा, ज़बान दिखाकर वो घर में दाखिल हुई और हंसती हुई भागती अपने रूम में दाखिल होती दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि एकदम ही उसने पाँव दाखिल करते उसकी कोशिश नाकाम कर दी और उसे पीछे धकेलते अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तुम सस्ते पुलिस वाले की तरह पेश आओगे। वह हंसती हुई पीछे होती गई। नहीं, मैं अब महंगे शौहर की तरह पेश आऊँगा। वह सर से बहता खून साफ करके उसके जानिब खूनख्वार इरादों से बढ़ा। मुस्कान का दिल धड़का। उसे इर्द गिर्द खतरे की घंटियां सुनाई देने लगीं। उसके तेवर ही कुछ यूं थे कि उसने बमुश्किल हलक तर किया। हा हा हा। अचानक बाथरूम का ख्याल आते ही वो कहकहा लगाती उस तरफ भागी ही थी कि एक ही जस्त में उस तक पहुंचते उसकी नाजुक कमर में अपना बाजू डालकर उसे जकड़ लिया और खींचकर बेड पर फेंकते चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए अबरू उचकाने लगा। क्या लगा, भाग जाओगी साइको औरत? वह कहकहा लगाकर अपने पूरे वजूद के साथ बेड पर पास उसके गिरा। मुस्कान ने सर तिरछा करके उसे देखा जो छत को देख रहा था। उसी लम्हे बुरहान ने मुस्कुराते उसे देखा। क्या मिलता है मुझे तकलीफ देकर? वो उसकी सुनहरी आंखों में देखते दिलचस्पी से पूछने लगा। जो सबको नहीं मिलता। वो चमकती आंखों से बोली। वजाहत करोगी? वो पास आकर कान में बोला। मैं वजाहतें नहीं देती। वो नाक सुकेड़ कर बोली। बहुत मगरूर हो, 2 मिनट में औकात पर ले आऊँगा। वो उसे देखता मायनी खेजी से शरारत में बोला। मुस्कान ने बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली मगरूर, जिद्दी, अनापरस्त, घमंडी हूँ। तुम्हारी औकात नहीं, मुझे औकात दिखाने की चलते फिरते नजर आओ यहाँ से। वो उंगली माथे के ताज़ा जख्म पर रखती दबाने लगी। बुरहान के माथे मिट्टी से उठी, पर इंतकाम के इस अंदाज पर वो मुस्कुराता उसे करीब खींच गया। कौन काफिर तुमसे दूर जाना चाहता है? वो उसकी आंखों में देखता बोला। साथ ही दोनों बैक वक्त कहकहा लगा उठे। कुछ ही लम्हे में आसूदा मुस्कुराहट दोनों के लबों पर छा गई और अगले ही लम्हे जैसे वो उसे खींचने लगा और बड़ी तवज्जो से अब उसके जख्मों पर नरमी से मरहम लगा रहा था, अपने लम्स से, जिसमें वफा शिफा दोनों थी। अब यहाँ आ जाओ। भाई तो फिर भाई निकले, मुझसे पहले ही मीसने का शौहर मीसना। वो जल बुन कर बोला। शर्म करो दाद, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। सुर्ख होती नूट ने शर्म दिलानी चाहिए, जिसे वो नाक से मक्खी की तरह उड़ा गया। तुम आ रही हो या मैं आऊँ वहाँ? उसे आंखें निकालकर धमकी दी। नूर गड़बड़ा गई और आसपास देखा, पर पूरा लाउंज खाली था, सिवाय उन दोनों के कोई जीरू मौजूद नहीं था। वो मुट्ठियां भींच कर उठी, उसके पास आई ही थी कि पास पहुंचते ही दाद ने हाथ खींचकर उसे खुद पर गिरा लिया। नूर आह करती घबराई उसके ऊपर गिरी, जिसे बाजुओं में लेकर दाद सोफे पर लेट गया। दाद, भाई आ जाएंगे, शर्म करो, हटो पीछे बदतमीज इंसान। वो उठने लगी, पर उसने कोशिश नाकाम कर दी। वो नहीं आएंगे, आराम से पड़ी रहो। उसने सख्त लहजे में टोका। तुम्हें क्यों लगता है वो नहीं आएंगे? आ सकते हैं, बल्कि कोई भी आ सकता है, हटो। वो बदस्तूर मज़ाहमत करती बोली। क्योंकि बोनी हामिद तजर्बा है, नहीं आएंगे। वह सर ऊंचा करता सरगोशी में बेबाकी से बोला। वो खिफ़्फ़त ज़दा हो गई। बहुत ही बदतमीज़ हो तुम दाद, कुछ ख्याल कर लो। वहाँ आरिफ भाई को इतना तंग किया और यहाँ फिर। वो कहती कहती लब भींच गई। हाँ 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 मेरी बोनी, इसी में ही तो मज़ा है। तुम एक बार मुझे तंग करके देख लो, मज़ा ना आए तो फिर कहना। वो हंसता हुआ उसे थाम कर उठ बैठा। नूर ने घूरते हुए एकदम उसे मुक्का मारने के लिए हाथ बढ़ाया। हाँ, ख्याल से। तुम मुस्कान जितनी मजबूत नहीं हो लिटिल गर्ल।
اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام کر وہ سرزشی انداز میں سرد لہجے میں گویا ہوتا اس کا ہاتھ مڑوڑ کر پیچھے باندھ گیا کہ وہ سی کرتی رہ گئی۔ نہ ہی میں برہان الوی جیسا ہوں۔ اس کی کان کی لو پر ناک سہلاتے اس نے کہا۔ نور العین کو حقیقتاً اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ داد، آپ کو معلوم تھا نا عارف بھائی آپ کا والیٹ جیب سے نکال رہے ہیں؟ نور نے اسے دیکھتے پوچھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے داد کی جیب سے والیٹ جائے اور اسے معلوم ہی نہ ہو؟ وہ سر ہلا گیا۔ تو آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ حیرت کے جھٹکے سے اسے تکنے لگی۔ داد نے بغیر جواب دیے کچھ جیب سے نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا تو نہیں، کس کا ہے؟ پھیلی آنکھوں سے اس نے داد کے ہاتھ میں اس کے والیٹ کے ساتھ دوسرا بھرا ہوا والیٹ دیکھا، ساتھ ہی اس کی شیروانی کا بنچ۔ وہ سمجھتا ہے صرف وہی 420 ہے۔ ہاں، اسے نہیں معلوم اس کام میں ہم اس کے باپ ہیں۔ کہا لگا کر وہ فخریہ بیان کر رہا تھا۔ مطلب عارف داد کی جیب کاٹ گیا اور داد جیب کاٹنے کے ساتھ مزید بھی لوٹ کے لے آیا۔ آپ کتنے تیز ہیں، بیچارے کو دے دیجیے گا۔ نور ہنستی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بولی۔ پر تم سے دھوکا کھا جاتا ہوں۔ وہ اس کے بات بدلنے کی حرکت کو پکڑتا اس کے چہرے پر جھکتے بولا۔ نور ہڑبڑا گئی کہ اسے معلوم پڑ گیا۔ 3 دن بعد سب جا رہے ہیں گھومنے، ہم بھی چل رہے ہیں پیرس ہنی مون کے لیے۔ وہ اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر بتاتا اسے بازوؤں میں بھر کر اٹھا اور مسکراتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کے دیکھنے پر داؤد نے ابرو اچکایا۔ نور العین دھڑکتے دل کے ساتھ نفی میں سر ہلاتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ مچلنے لگی تھی۔ ایک بار پھر سب ایک ساتھ تھے ملنے کے لیے۔ کل سب کی فلائٹ تھی۔ برہان مسکان کی اٹلی کی اور ان کے ساتھ فیری بھی تھی۔ خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی، بلکہ اپنے دوست ساحل شاہ کو کال کر کے جوش و خروش سے بتا رہی تھی، جبکہ اس ویڈیو کال میں کچھ اس کے سوئٹزرلینڈ کے دوست بھی شامل تھے۔ وہ بیک سائڈ گارڈن میں بیٹھی تھی، گود میں پپی کو اٹھائے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر انہیں بتا رہی تھی، جبکہ وہ باری باری اپنے پلان اسے بتا رہے تھے۔ پر ہمیشہ کی طرح وہ خاموش ساحل شاہ سنتا حسب عادت چپ چاپ تھا۔ تم کچھ بولو۔ وہ غصے سے اس سے اردو میں مخاطب ہوئی۔ کیا؟ اس نے ابرو اچکائی۔ انداز وہی تاثرات سے آری تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ ایسا ہی اکھڑے مزاج کا تھا، کوئی بات پسند نہ آئے مارنے کو آ جاتا، یا کسی سے 2 الفاظ سے زیادہ بات کرنا اپنی توہین سمجھتا۔ کچھ بھی پھوٹ دو، وہ چڑ کر بولی، جبکہ باقی فرینڈز آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کچھ نہیں، وہ سر جھٹکتا ہوا بیزاریت شو کرنے لگا۔ فیری کا دل چاہا سر پھاڑ دے اس کا، اور اس کے تاثرات بھی وہ سمجھ چکا تھا، تبھی مدھم سا مسکرا دیا۔ زیادہ تیور دکھانے کی ضرورت نہیں، کوئی پلان نہیں میرا ابھی، اور جب کروں گا پلان تو بڑا ہوگا جس میں بہت کچھ شامل ہوگا۔ وہ اچانک آنکھوں میں چمک لیے بولا، مجھے ضرور بتانا۔ وہ دلچسپی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ ساحل نے کندھے جھٹک دیے کہ سوچوں گا۔ فیری نے ناک سے مکھی اڑائی کہ تجھے سوچنے کون دے گا۔ ان دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنی بتانے لگی۔ ساحل معذرت کرتا اٹھ گیا کیونکہ اس کی بہن کے جاگنے کا وقت ہو چکا تھا۔ سمن کی اہمیت اس کی زندگی میں کیا ہے، اس سے فیری اچھی طرح واقف تھی، تبھی بغیر اصرار کے وہ مسکراتی اپنے باقی دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ داؤد اور نور کی پیرس کی ٹکٹ تھی اور عارف اور سمیہ کی عمرے کی۔ وہ ایک دن پہلے سب اپنی تیاریاں کر کے آج عالم ولا میں موجود تھے۔ سب سے آخر میں بہت جدوجہد کے بعد سمی کے وسیلے جان پائے کہ عالم اور حور العین کا ورلڈ ٹور کا پلان تھا 2 سال کا۔ وہ سب شوق رہ گئے جان کر، اور احتجاج بھی کیا کہ ان کے بغیر کیسے رہیں گے اتنا عرصہ، پر عالم کو اپنی عین کو دنیا بھی دکھانی تھی، اسی لیے سب یہ سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ حالانکہ ان کا دل نہیں چاہتا تھا انہیں اتنا عرصہ خود سے دور رکھنے کے لیے، وہ رشتوں کا نہیں جیسے روح کا ملاپ بن چکا تھا ان سب کے بیچ۔ آج کا ڈنر عالم صاحب کے ہاتھوں کا اور بہت خاص ہونا چاہیے، لاؤنج میں نیچے فلور کشن کے سہارے پڑے داد نے اعلان کیا۔ میں باہر ڈنر کرنے جا رہا ہوں، برہان نے فوراً منہ بنا کر کہا۔
پر میں تو یہیں ڈنر کرنے آئی ہوں. تمہیں اکیلے جانا ہے تو جاؤ, فیری بھی یہیں کرے گی. مسکان نے اپنی طرف سے اس کی رائے لیتی آنکھوں کو دیکھتے ہری جھنڈی دکھائی. وہ اندر سے تپ اٹھا پر کہا کچھ نہیں. مسکان کو ترچھی نظروں سے گھورا بھی پر وہ اس کے جانب متوجہ نہیں تھی. کب سے کانوں میں ہینڈ فری لگائے سامنے لیپ ٹاپ رکھے مصروف تھی. یہ عارف کہاں ہے؟ داد کو سکون نہیں آیا تو وہ اب عارف کے پیچھے پڑ گیا. پنک خوبصورت نفیس سی کڑاہی والے سوٹ میں ملبوس فاتح کو پیار کرتی سمیہ کو دیکھتے اس نے پوچھا. وہ عالم کے ساتھ آفس میں ہے, حور العین سے باتیں کرتی نوٹ نے بتایا, جبکہ سمیہ گلابی آتشی نفیس کڑاہی والے لباس میں فاتح کو تھامے اس کے ساتھ محبت کرتی کھیل رہی تھی, جبکہ اس کے گال ہمیں وقت شادی کے بعد گلابی رہنے لگے تھے جو کہ عارف کی بے تحاشا محبت کا رنگ تھا. سب انہیں دیکھ کر پرسکون تھے, جبکہ داد کی الگ سے چھیڑ چھاڑ تھی عارف کے ساتھ, جس کا نشانہ عالم کی غیر موجودگی میں سمی بھی ہو جاتی تھی. کیوں, خیریت تو ہے, یاد کر رہے ہو؟ اسی لمحے وہاں عارف نمودار ہوتا مسکرا کر بولا اور برہان کے گلے مل کر مصافحہ کرنے لگا. نہیں, بس دل تمہاری غیر موجودگی برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اس کا نشانہ سمی تھی اور کھلکھلاتے نور اور حور کی گونج اٹھی. سب نے دلچسپی سے ہم رنگ فیروزی لباس, فرینچ بالوں کی چوٹی, کانوں میں ایک سے ایئر رنگز پہنے ایک جیسی بن کر بیٹھی نور اور حور کی طرف دیکھا. اب دونوں میں فرق یہ تھا کہ ایک کی آنکھیں روشن نیلی تھیں جبکہ دوسری کی سیاہ. ایک کا قد بڑا تھا تو دوسری کا چھوٹا. ان سب کی پرشوق نظروں سے دونوں ہی ساتھ جھینپ گئیں. اب کی بار کہا لگانے کی باری ان سب کی تھی. اگر عالم اجازت دے دے قسم سے دونوں کی تصویریں بنا کر دنیا کو دکھاتا کہ دیکھو ہمارے پاس بھی عجوبے موجود ہیں. داد نے کہا لگا کر کہا, پر جانتا تھا جب عالم نے اپنی بہن کی شادی میں اپنی بیوی کو تصویریں نہیں بنانے دیں تو اسے کیا اجازت دیتا. عالم نے پسند نہیں کیا کہ اس کی بیوی کی تصویریں کوئی اور لے, بلکہ حور العین کی ضد پر اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی لے گا خود تصویریں, وہ بھی فرصت تنہائی میں صرف ہم دونوں کے لیے. وہ چاہتا بھی تو یہی تھا, عین عالم تک محدود رہ جائے. سمی خاموش بیٹھی فاتح کو دیکھ رہی تھی جبکہ خود پر بھٹکتی عارف کی نظریں اسے خاص طور پر محسوس ہو رہی تھیں. اس نے جتنا اسے پیار دیا تھا, جتنا چاہا تھا, اتنا اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. اس کی محبت چاہت پر وہ ششتر تھی اور ایمان لے آئی تھی اس کی محبت پر. چلو میں چلتا ہوں, مجھے ایک کام سے پہلے اپنے آفس جانا ہے, پھر ایک بزنس میٹنگ میں بھی جانا ہے, شام کو آ جاؤں گا, برہان کہہ کر اٹھا. داد جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گیا. بھائی, اگر برا نہ لگے تو بزنس میٹنگ میں مسی کو بھیج دیں, بس میٹنگ ہی تو اٹینڈ کرنی ہے, باقی کا کام تو مینیجر کا ہے. اس طرح وقت بھی بچ جائے گا, پھر کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں سب ساتھ. داد کے مشورے پر عارف نے حامی بھری کہ وہ اس سے متفق ہے, پر وہ کیا ہینڈل کر سکے گی؟ برہان نے ششو پنچ میں پڑھتے پوچھا. وہ جانتا تھا مسی کے پاس بہت کم ڈگریاں ہیں, جس سے ایک بزنس تو سنبھالنے سے رہی. پریشان نہ ہو, وہ کر لے گی, عارف نے اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے کہا. برہان نے سب سے لا تعلق بیٹھی میٹنگ میں گم مسکان کو دیکھا جو کان میں لگے بلوٹوتھ سے باتوں میں مصروف تھی, جبکہ فائل میں ساتھ ساتھ ٹائپ بھی کچھ کر رہی تھی. اسے دیکھ کر ایک انوکھی سی خوشی ہوئی. اسے دلی, بھیج دو, میں باہر گاڑی میں بیٹھا ہوں. سر ہلاتے وہ اپنے ہم سفر کی قابلیت پر مسکراہٹ لبوں پر سجا کر آنکھوں پر سن گلاسز پہنتا وہاں سے نکلا. وہ باہر آ گیا اور پھر مسکان کا انتظار کرتے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول دیا. عارف اور داد کے کہنے پر مسکان اپنا کام داد کے حوالے کرتی کوٹ اٹھا کر وہاں سے نکلی. میٹنگ میں داؤد ہی چلا جاتا, پر اسے کچھ ہی دیر میں اپنے ایک کام سے نکلنا تھا جو نہایت ضروری تھا, اور ساتھ آج رات اسے ایک گینگ کا بھی تو خاتمہ کرنا تھا جس کے پیچھے جال پر اب ایک نظر بھی ڈالنی تھی. کہاں رہ گئی؟ کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھتے سامنے دیکھا کہ ٹھٹک کر پلکیں ساکت ہوئیں اور آنکھیں مبہوت. اس کا ہاتھ بے ساختہ ہی گلاسز پر گیا اور اس نے آنکھوں سے اتار کر اسے دیکھا. براؤن لیدر کے لانگ کوٹ میں گن کو پیچھے بیلٹ میں لگاتی, آنکھوں پر براؤن ہی سن گلاسز لگائے, وہ اپنے دراز قد کے ساتھ بلیک ہیلز میں ٹک ٹک کرتی گھر کے اندرونی حصے سے نمودار ہوئی. اس کے سنہری دراز بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے
اور اس کی آنکھوں کو خیرہ کرتی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر گئی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کب وہ اس کی گاڑی کے ڈور کو نظر انداز کر کے اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور پیچھے دھواں چھوڑتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ برہان ہڑبڑا کر ہوش میں آیا تبھی موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے حیرت سے اپنے موبائل کو دیکھا۔ آپ کی ہی ہوں سوامی۔ ایک شائع ایموجی کے ساتھ الفاظ پڑھتے ایک زوردار قہقہا گونج اٹھا تھا اس کا۔ ہونا بھی میرا ہی تھا تمہیں سوامی کی جان۔ اسے میٹنگ کی لوکیشن سینڈ کرتے وہ گنگناتا گاڑی وہاں سے بگا لے گیا۔ اپنی راہ لیتا پر دھڑکنیں اب کہاں اسے دیکھنے کے بعد راہ راست پر آنے والی تھیں۔ دل کی بغاوت اسے بے چین کر رہی تھی جس پر زبردستی کے پہر بٹھائے وہ اپنے نئے کیس کی کڑیاں ملاتا سلجھانے لگا تھا۔ اس چھوٹے سے وقت کے وقفے کے بعد تو سفر پھر ایک ساتھ کرنا تھا جہاں اس سے اس کی اگنورنس کا جس طرح چاہے اس طرح حساب لے سکتا تھا۔ سمی جی، میں نے وہ کل آپ کو ریڈ فائل دی تھی، وہ مجھے دے دیں۔ لاؤنج میں آ کر عارف نے عجلت میں کہا۔ آپی، فاتح کو مجھے دے دیں۔ حور نے اس سے فاتح کو لیا اور سیمی سر ہلاتی عارف کے پیچھے چلی گئی، البتہ پیچھے فضا میں بلند ہوتی داد کی سیٹی پر عارف کا کہا جہاں گونج اٹھا تھا وہیں سمیہ سرخ پڑ گئی۔ ایک نمبر کے کمینے ہو۔ وہ کوستا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سمی سے تو سر بھی نہیں اٹھایا گیا۔ داد ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حور نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ داد نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائیں اور اس کے پاس ہی بیٹھی نور کو دیکھا جو فاتح کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ اپنی بہن سے پوچھ لو سالی صاحبہ۔ اس کا معنی خیز اشارہ نور کو کانوں کی لو تک سرخ کر گیا۔ ہاں ہاں ہاں، حد ہے۔ غور العین نے کھلکھلاتے ہوئے کشن اسے دے مارا جس نے گھورتے ہوئے کھینچ کر سنبھال لیا اور خود بھی ہنس پڑا۔ مزہ آیا ہے؟ اس کا آخری فقرہ کھلکھلاہٹیں برپا کر گیا۔ ریڈ تو آپ نے 2 فائلز دی تھی مجھے کل۔ سمیہ نے اس کی فائلز کی الماری کھولتے دراز سے فائل نکال کر اس کے سامنے کی۔ عارف نے موبائل سے نظریں ہٹا کر پہلے اسے پھر فائل کو دیکھا اور سر ہلاتے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ دونوں نہیں، شام کو جو دی تھی وہ 2 جلدی۔ اس کے انکار پر وہ سر ہلاتی واپس الماری کی سمت آئی اور ڈھونڈنے ہی لگی۔ آری، یہاں تو بہت سی فائلز ہیں ریڈ، آپ کل 2 ہی دی تھیں، وہ یہیں تھیں۔ اس نے پریشان ہوتے کہا۔ ہاں تو اوپر والی اٹھا لو نا جان۔ اس کے پیچھے آتے اسے ہسار میں لے کر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی اور مسکراتے بولا۔ یہی تو دکھائی تھی میں نے۔ وہ مسکرا کر بولی اور وہی پہلے والی فائل اٹھا لی۔ پر قریب آ کر تو نہیں دکھائی تھی نا؟ وہ اسے خود میں بھینچتے ہوئے بولا۔ سمی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ چلو باہر، پھر داد باتیں سنائے گا، اس نے کسمساتے ہوئے کہا۔ یار چھوڑو اسے، پھپھے کٹنا ہے پورا، اس کا کام تو یہی ہے۔ وہ چڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کرتے الماری کے ایک بند پٹ سے لگا کر اطراف میں ہاتھ ٹکا دیے۔ میں بہت خوش ہوں تمہاری اس گفٹ پر۔ اس کا اشارہ عمرے کے ٹکٹ کی طرف تھا، اور میں خوش ہوں تمہیں خوش دیکھ کر۔ وہ چہرے پر جھکتے ہوئے بولا۔ سمی نے مسکرا کر پلکیں جھکا دیں۔ ایسی فرما برداری دکھاؤ گی تو اب بھی میرے لیے مشکل پڑ جائے گی۔ وہ ایک محبت بھری جسارت کرتا اس کا سرخ چہرہ اوپر اٹھا کر بولا۔ تو جاؤ، عالم انتظار کر رہا ہے۔ وہ پلکیں اٹھائے بغیر بولی۔ آواز میں تنفس کا بکھراؤ، لہجے کی کپکپاہٹ شامل تھی جو اسے بے خود کر گئی۔ اس کا کام ختم ہو گیا، اب میرا ہے۔ اگر لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ آنکھوں میں جذبات، لہجے میں ان کی لو سمائے بولا۔ سمی کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی اس کی جھلساتی سانسوں سے۔ ویسے تمہیں ایک خوشخبری دینی تھی، عالم نے مجھے سنائی اور میں سب سے پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اچانک وہ خوشی سے بولا۔ سمی نے مسکراتے نظریں اٹھائیں۔ عالم نے سنائی؟ سمیہ مسکراتی اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے محبت، عقیدت دیکھتے بولی۔ ہاں نا، اب تمہیں سنا رہا ہوں، پر پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ مسرور سا بولا۔ کیا؟ اس نے سنواریہ نظروں سے دیکھا۔ میری زندگی میں آپ کے قدموں کے پڑتے ہی مجھے پہلی کامیابی ملی ہے۔ سوچ سکتی ہیں کس قدر خوش بخت ہیں میرے لیے آپ۔ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالتے ساتھ تکا کر بولا۔ یہ میری وجہ سے نہیں، اللہ نے کامیابیاں دی ہیں اور بھی دے گا انشاءاللہ۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ہاں وہ تو ہے، پر وجہ تم ہی ہو۔
اس نے جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا اب سنو، پر پہلے منہ میٹھا کروانا بنتا ہے، وہ کہتے اچانک رکا اور سمی نے روم میں منہ میٹھا کروانے والی کسی چیز کو ڈھونڈا، پر وہاں ڈرائی فروٹس، کچھ فروٹس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کیا جائے، پھر تبھی اچانک وہ اس پر جھک گیا اور سمی کی جان جیسے ہاتھوں میں آ گئی۔ ایک پیاری سی شرارت کے بعد وہ دور ہوا اور اس کے لال انگارہ ہو کر دہکتے چہرے کو دیکھ کر ہنسا۔ اس سے زیادہ کچھ میٹھا نہیں ہو سکتا، اس کی ناک پکڑتے ہلائی۔ اچھا اب سنو، عالم نے میری نیو ڈیوائس کو کچھ ٹیکنالوجی کے سائنسدان کو بھیجا تھا، جن میں آرمی بھی شامل تھی، اور انہوں نے اب مجھے بلایا ہے، بلکہ میری ڈیوائس کو بھی پسند کیا گیا ہے۔ وہ اس کے سامنے ٹیکنالوجی ہتھیار کا نام نہیں لے سکا جو اس نے کچھ عرصے پہلے ہی بنائے تھے، جو نہ صرف دشمن کی لوکیشن ٹریک کر کے اس تک پہنچا سکتی تھیں، بلکہ اس سے نکلتی لیزر لائٹس اہم وقت پر احتیاطاً دشمن کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی اسے خاک کر سکتی تھیں۔ یہی نہیں، ایسے بہت سے ڈیوائس کا سیمپل عالم نے اوپر بھیجا تھا، جنہیں پسندیدگی کا پیغام دیا گیا۔ اس میں بریگیڈیئر ان کے ساتھ تھا۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو بہت بہت۔ اللہ پاک مزید ڈھیروں ڈھیر کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ تم واقعی ہوشیار ہو، صرف تھوڑے سے دماغ سے آری ہو، سمی خوش ہو کر شرارت سے بولی۔ اس کے ہمسفر کی کامیابی میں اس کی ہی تو کامیابی تھی، جبکہ عارب بے تحاشا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے آخری جملے پر قہقہا لگا اٹھا۔ وہ تو بس آپ کے سامنے باتیں دماغ سے آری ہو کر صرف دل کے سنتا ہوں۔ اسے ابھی عالم نے ہی بتایا تھا اور وہ سب سے پہلے اسے ہی بتانے کے لیے یہاں لے کر آیا تھا۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو بڑی نوکری ملے گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، بہت بڑی نوکری کہ تمہارے آری کو دنیا یوں جانے گی، ٹیکنالوجی سائنسدان عارب۔ ہاں ہاں ہاں، وہ خوشی سے قہقہا لگا کر بولتا اسے فضا میں اٹھا کر گول گول گھمانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سمی کی فضا میں کھلکھلاہٹ گونج اٹھے۔ جاؤ تم سب کو سناؤ، میں اللہ کے شکرانے ادا کرتی ہوں، وہ اس کے کندھوں کو تھام کر بولی۔ گول گول گھومتا عارب ٹھٹک کر رک گیا۔ مبارک نہیں دوگی؟ اس نے فرمائش کی۔ دی تو تھی، وہ نظریں جھکائے بولی۔ سمیہ، اس نے محبت سے پکارا، اور سمی نے پلکیں اٹھا کر اس کے مسکرانے کی وجہ سے اس کے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتی، آہستہ سے اپنے گلابی لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ عارب کے روح میں سکون کی لہریں اتری۔ میں بھی ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں رات کو یہ خبر دوں گا جب برہان بھی ساتھ ہوگا۔ اس نے بھی اللہ کے شکرانے ادا کرنا ضروری سمجھا۔ اور مسکان؟ سمی نے حیران ہوتے پوچھا۔ عالم کے ساتھ وہ تھی اس جدوجہد میں، اور مجھے شادی کا تحفہ دیا ہے۔ وہ اپنی بہن کی محبت پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا دونوں کو اپنی اپنی پہچان مل رہی تھی، جبکہ انڈر ورلڈ میں ان کی پہچان اپنی جگہ تھی، لیڈی باس اور ایزل کی۔ عالم مسرور تھا، اس کے عارب مسکان کی زندگی خوشیوں سے بھری تھی، بلکہ اس کی سمی بھی آباد تھی۔ آج کا ڈنر میں بناؤں گی، عالم کو ڈنر کی تیاری کے لیے جاتے دیکھ کر حور فاتح کو چومتی ہوئی نور کو دے کر اس کے پیچھے بھاگی۔ اللہ خیر کرے، داد نے بے ساختہ آہ بھرتے کہا۔ حور کے قدم تھمے اور وہ مٹھیاں بھینچ کر شرمندگی غصے سے مڑی۔ داد، وہ سرزشی چیخی۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے کیا کیا یار، میں تو بس اللہ سے خیریت کی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اس نے معصومیت طاری کی چہرے پر وہ پاؤں پٹک کر ایک گھوری ڈالتی عالم کے پیچھے چلی آئی۔ داد، اگر ہمیں اولاد نہ ہوئی تو؟ داد کے پاس بیٹھنے پر نور العین نے دھڑکتے دل سے کہا۔ داد نے فاتح کو پیار کرتے اس کے چہرے کی زرد رنگت کو غور سے دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ میرے لیے تم ہی کافی ہو بونی، تمہیں کھلاتا رہوں گا، ساتھ میں پیار بھی۔ دفتن فضا میں قہقہا گونجنے کے ساتھ ہی اس نے سرگوشی میں اسے کہا۔ تمہیں مجھ سے شکایت نہیں ہوگی؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ تم سے کیسے شکایت میری جان، اولاد ہمارے ہاتھ میں تو نہیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔
वो जिसे दे हम छीन तो नहीं सकते ना, और तुम्हें फिक्रमंद या परेशान होने की जरूरत नहीं। औलाद शौहर के नसीब में होती है, अगर हमें नहीं हुई तो तुम मुझे माफ कर देना। वो सारा कसूर खुद पर लेकर उसे मोतबर कर गया अपनी मोहब्बत से। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? औलाद देना तो अल्लाह पाक के हाथ में है, उसने तड़प कर जल्दी से कहा, और उसे याद आया वो भी तो यही कह रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत अपनी मोहब्बत को तकलीफ में नहीं देख सकती जिस तरह वो उसे और नूर उसे। एकदम वो सारी परेशानियां झटक कर आसूदगी से मुस्कुराई, क्योंकि उसकी मोहब्बत ही इतनी ताकतवर थी। पर मैं अल्लाह से ज़रूर दुआएं मांगूंगी ताकि अपने दाद की दिली ख्वाहिश पूरी कर सकूं। उसने दिल में खुद से अहद किया। दुआओं और सब्र की ताकत इनाम वो देख चुकी थी समिया और अपनी बहन को मिलते सामने। दोनों ने बैक वक्त दिल में अल्लाह से दुआओं में सबकी खुशियों के साथ साथ अपनी खुशियां मांगते, शुक्राना अदा करते सर झुकाकर गोद में देखा, जहां वो बुरी आंखों में गुस्से की सुर्ख चेहरा लिए पड़ा था। उसके तासुरात से लग रहा था जैसे उनकी गुफ्तगू समझकर वो गुस्से बेसारियत से बिफर गया हो। नूर ने खौफजदा होते दाद को देखा, और दाद जो कि होंकों की तरह अभी भी फाते को ही देख रहा था। ये किस किस्म का पीस है? उसके मुंह से सरगोशी निकली, पर बोलने के अंदाज पर एकदम नूरुल ऐन किलकिला उठी। हा हा हा, फाते आलिम, सईद आलिम का बेटा, उसने फखरिया बयान किया। मुझे मालूम है ये कोई और ही बला है, पर इतना यकीन है मेरे अल्लाह की रजा से होंगे तो मेरी तरह बहुत मासूम, तुम्हारी तरह की बेवकूफ। वो हंसते हुए कहता नूरुल ऐन के खून ख्वार तेवर देखकर कहकहा लगाकर वहां से भागा। दरका ने वक्त तमाम होते ही फातेह को नूर से ले लिया, जिसका मुंह बन गया दरका को देखकर। वो तो जैसे साया थी, वक्त की पाबंद, 1 मिनट भी न ऊपर न नीचे। जितने बजे आलिम उसे कहता उन्हें देती, और टाइम के एंड होते ही किसी जिन की तरह उनके सर पर साया बनकर बच्चा चुड़ैल की तरह ले लेती। कभी कभी तो उसे अपना बच्चा सौंपते हुरुल ऐन का दिल कांपता था, जिसका इजहार उसने आलिम और नूर दोनों से किया था। नूर ने तो उससे हमदर्दी जताई थी, पर आलिम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप मेरे लिए अमचल नमकी बनाएंगे? वो उसके पास आती फरमाइश से बोली, और आलिम ने उसे देखते करीब खींचकर एप्रन बांधा, साथ में ही उसके बाल समेट कर पीछे करके बांध दिए। हूर की लरसती पलकें आस पास घबराती देख रही थी कि कहीं दाद या नूर न देख लें। तुम क्या बनाओगी मेरे लिए? वो उससे पूछ रहा था, फ्रिज का जायजा लेता। बताऊंगी नहीं, उसके चहक कर कहने पर आलिम ने सर हिलाया, जबकि लबों में छुपी हुई मुस्कुराहट थी। जानता था उसे आता ही क्या है खाना बनाने में। फिर से उसे अपने मैदे का इम्तिहान लेना पड़ेगा। क्यों? वो दिलचस्पी से पूछता अपनी मतलूबा चीजें वहां से निकाल लाया, और उसकी देखा देखी हुरुल ऐन ने भी वहीं से शुरुआत की। वो वही कर रही थी जो आलिम कर रहा था, पर फर्क ये था कि वो उसकी उलट चीजें ले रही थी। जैसे उसने घी उठाया था और हुरुल ऐन ने पानी। आलिम मुतफक्किर सा उसके लिए बनाई जा रही रेसिपी को देखने लगा, जिससे उसकी जिंदगी को भी शायद खतरा लाहक होने वाला था। ये कौन सी रेसिपी है, मुझे जरा बताओ, थोड़ा आइडिया हो। आलिम ने छुरी उठाकर उसके बालों के सामने झूलती लट को कान के पीछे किया, जिससे वो वहशत ज़दा सी आंखें फाड़े देखने लगी। बताओ। वो चाकू की नोक को गाल से सिरकाता थोड़ी पर आया और उसकी मदद से ऊंचा किया। हुरुल ऐन की आंखें फैली हद से बड़ी हुई। प्याज, लहसुन, आलू, मटर। उसने वहशत में दिमाग में आए नामों से जल्दी से रेसिपी की तरतीब दी। इंटरेस्टिंग, बहुत खूब, मैं खाना पसंद करूंगा इस डिश को। उसने सर हिलाते हामी भरी। हुरुल ऐन का चेहरा दहक उठा खुशी से। सच? उसने जोश में आकर पूछा। केचप निकालते आलिम ने सर हिलाया। ये क्या है? वो अब बेफिक्र होकर पूछ रही थी। केचप, उसने कहते के साथ ही चाकू केचप से भरकर उसके लबों पर लगाया।
حور العین حیرانگی سے دیکھنے لگی کہ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ جھکا تھا۔ اس کی پلکیں لرز اٹھیں جب اس نے پھر سے انگوٹھا بھر کر کیچپ کا اس کے لبوں پر لگایا۔ حور العین ڈرتے ہوئے زبان پھیری کہ ٹیسٹ پر ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تھوڑا سا اور دیں؟ ایک دم ہی وہ ساری شرم بھلا کر اس کے سامنے ہتھیلی پھیلا کر معصومیت سے مانگنے لگی۔ نہیں ملے گا، وہ ہنس کر کہتا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچتا اپنے سامنے کر کے خود کوکنگ کرنے لگا۔ اپنی پشت اس کے سینے پر محسوس کرتے اس کے لمس پر وہ پور پور سلگ کر دہک اٹھی۔ داد یا نور کے دیکھنے کے ڈر سے وہ کترا کر نکلنے لگی، پر دوسرے ہی لمحے اس کا بازو سامنے آ گیا اور حور سانس روک گئی۔ ان کے ساتھ کوکنگ کے لیے آ کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، وہ سوچتی لب کاٹنے لگی، اور دوسری طرف اس کی ڈش جل رہی تھی جسے دیکھتے ہی عالم نے الیکٹرانک چولہا بند کر دیا۔ عالم، کوئی آ جائے گا پلیز، وہ التجائیں کرنے لگی، پر اس نے جیسے کانوں پر پردے ڈال دیے ہوں۔ مجبور اس کے حصار میں کھڑی، اس کی سانسوں کے لمس گستاخیوں پر اس کی بنائی جا رہی ڈش وہ دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہر چیز کا پوچھنا اور کھانا بھی جاری تھا، جبکہ نظریں بار بار کیچپ پر بھٹک کر جا رہی تھیں۔ پر اسے حوصلہ تھا کہ وہ اس کا ہی کچن ہے، عالم کی غیر موجودگی میں وہ کبھی بھی آ کر کھا سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ پرسکون ہو گئی۔ لاؤنج خالی دیکھ کر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر یہاں نہیں آ رہا۔ عالم، کوئی آ جائے گا پلیز، ایک بار پھر اس نے کوشش کرتے عاجزانہ کہتی، بس ہاتھ جوڑنے کی دیر تھی۔ شش! دوسرے ہی پل ش کے ساتھ اس کے ہاتھ پہ موجود چاقو سیدھا اس کے لبوں پر آ رکا۔ وہ پھر روح و جان سے کانپ گئی۔ زرد ہوتی رنگت کے ساتھ اس نے آواز تو کیا، لب ہی پیوست کر لیے آپس میں۔ چاقو جتنا تیز تیکھا لگ رہا تھا، مبادا اس کے لب ہی نہ کاٹ دے۔ بلاخر وہ مجبوراً ہی ہراساں اس کے سامنے کھڑی مدد کے لیے راضی ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے بھی مزہ آنے لگا کوکنگ میں۔ وہ کوئی چیز ڈالتا اور وہ احتیاطاً چمچ چلاتی، بیچ بیچ میں وہ اس کے منہ میں کچھ کھانے کے لیے دے رہا تھا۔ کتنا مزے والا سین تھا، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ دفعتاً وہ اس کی کمر میں بازو ڈال کر ماتھے پر بوسہ دیتا، کچھ اٹھانے لگا اوپر سے۔ اس کے لمس پر وہ سانس روک کر آنکھیں میچ گئی۔ کوئی یہ پہلا شوہر ہوگا جو کوکنگ کا شوقین اور یوں بیوی سے مدد لیتا ہوگا، وہ دل میں سوچتی ہنس پڑی، اور پھر پرسکون ہو کر سلاد کے لیے دیے گئے سامان کو کاٹنے لگی، اپنے اناڑی پن کا مظاہرہ کرتی۔ ہم پہلے کہاں جائیں گے گھومنے؟ وہ کام کے دوران آہستگی سے بولی، کیونکہ عالم کو پسند نہیں تھا کام کے دوران باتیں کرنا۔ اس نے نوٹ بھی کیا تھا، وہ کافی خاموش تھا، اگر کوئی چیز اس کی پہنچ کے قریب ہوتی تو بھی اس کے اٹھانے کے لیے صرف اشارہ کرتا۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ سمجھ گیا تھا، تبھی اس کا گال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ عین کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی۔ عین توقع کے مطابق وہ سمجھ گیا تھا۔ ترکی چلیں؟ نور کہتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، پلیز وہاں سے اسٹارٹ کریں، بعد میں بھلے آپ کہیں اور اپنی پسند سے لے جائیے گا، پر پہلے یہیں سے استنبول، ازمیر گھومیں، دوسرے شہروں کو دیکھنے، وہاں کا کھانے پینے، شاپنگ کرنے چلیں گے پلیز۔ وہ بری طرح منت سماجت پر اتر آئی، گویا ابھی ہاں کروا کر ہی چپ ہوگی، اور بھلا عالم کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو بس یہی چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے، اور اگر اس کی خوشی اسی میں تھی تو لازماً اس کی بھی تو خوشی اپنی عین میں تھی۔ اوکے، پر ایک شرط پر۔ اسے کچھ یاد آیا تو وہ مسکرا کر بولا، کیا؟ وہ چہکتی اور خوشی سے چیخ اٹھی، مجھے سب شرائط منظور ہیں، بس سوچ لو، تم جانتی ہو میری شرط کو۔ اس نے کان میں جھک کر سرگوشی کی، اور عین کو اس کی زندگی کی پہلی شرط یاد آئی جو 3 کروڑ کی تھی، اور وہ ہمیشہ اس کی ہو گئی، بلکہ اس کے عشق میں پاگل ہی تو ہو گئی تھی۔ مجھے منظور ہے، اس نے مسکراتے کہا، ایک مان اعتماد تھا لہجے میں اس کے لیے کہ وہ جو بھی کہے گا وہ آنکھیں بند کر کے منظور کرے گی، آخر کو وہ اس کا عالم تھا، کیا وہ اپنی شہزادی کے لیے مشکلات قائم کر سکتا تھا؟
3 ہی پہر کے کھانے میرے ساتھ ایسے بنانے پڑیں گے؟ پھر چاہے کوئی بھی ملک، شہر، جگہ ہو۔ وہ اب مصروف ہوتا بولا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ تھوک نگلتی ہوئی بولی۔ یہ آسان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی قربت یوں سہنا آسان بھی تو نہیں تھا، اور وہاں تو شاید ہی کوئی ہو آس پاس۔ وہ ساری سوچیں جھٹک کر اس کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ الگ بات تھی اس کا چہرہ دہک رہا تھا اور گال بھی لال تھے۔ اب وہ اس کے پاس کھڑی اس کی ہدایات کے مطابق آٹا گوندھ رہی تھی اور اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اس کی جل ترنگ کرتی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں اور کبھی بیچ بیچ میں آٹے سے آلودہ انگلیاں اچک کر اس کی بھوری شیف پر مل دیتی۔ جس پر عالم گھورتا تو اس کی بھوری آنکھوں میں بسی محبت سے وہ کھلکھلا اٹھتی۔ روٹیاں میں بناؤں گی، اس نے چہکار کر کہا۔ مسئلہ ہو جائے گا تمہارے لیے۔ وہ معنی خیز بات تاثرات سے گویا ہوا، پر اس کی نسبتاً حور العین متغیر ہو گئی اور اس نے روٹی بنانے کی غلطی نہیں کی بلکہ اسے غور سے دیکھنے لگی، جیسے سیکھنے کے لیے ایک ایک حرکات و سکنات غور سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کھانا پکانے کا شوق کیسے ہوا عالم؟ معاشرے میں تو میں نے سنا ہے کوئی مرد کوکنگ نہیں کرتا، بلکہ نہ پاپا کرتے تھے، نہ تایا ابو، برہان، داد، عارف، کوئی بھی تو نہیں کرتا۔ وہ حیرت اور اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے پہلے کوئی شوق نہیں تھا، پر تمہارے ملنے سے پہلے جہاں رہتا تھا وہاں اکیلا ہوا کرتا تھا اور تنہائی پسند بھی تھا، اسی لیے اپنا کام آپ کے تحت کھانا، کپڑے دھونا سب کچھ خود کرتا تھا۔ مختصراً یہ کہ مجھے اپنا کام کرنا پسند ہے، اور پھر کھانا بنانا کب شوق میں بدلا یہ ابھی تمہاری طرف سے معلوم ہوا، ورنہ تو میرا ایک ہی شوق ہے جو تمہاری سمجھ آنے سے باہر ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس سے اپنا آپ ڈسکس کر رہا تھا، بلکہ اپنے متعلق بتا رہا تھا۔ حور العین اس پر خوش ہو یا چیخے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مطلب اب وہ اپنے عالم کے لیے اتنی اہم ہے کہ ساری دنیا کو ٹھکرا کر اس سے اپنا آپ بیان کر رہا تھا۔ خوشی سے اس کے گال دہک اٹھے اور وہ اسی کیفیت سے انجان نہ ہوتے بھی انجان بن رہا تھا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ آپ کا کون سا شوق ہے؟ کھانے والے شوق کی وضاحت اس کے سر سے اوپر سے گزر گئی تھی، پر ایک بات دماغ میں بیٹھی کہ اس کا کوئی شوق ہے۔ اسے جاننے کے لیے میری آخری بات پر غور کرو۔ وہ پیالی میں سوپ نکال کر اسے چمچ سے ٹیسٹ کروانے لگا۔ اس کے ساتھ کھڑے رہنے کا ایک فائدہ تھا کہ وہ اپنی مزے والی ٹیسٹی ڈشز جلدی جلدی سے بنانے کے ساتھ آخر میں اسے ٹیسٹ بھی کرواتا جا رہا تھا، جس سے اس کے تو مزے تھے۔ وہ اب بے صبری سے اس کی ڈش کے انتظار میں تھی کہ جلدی بنے اور وہ جلدی ٹیسٹ کرے۔ وہ اب کام عالم کے لیے ڈنر بنانے کی طرف سے توجہ ہٹا کر بس اپنے لالچ میں کھڑی تھی، اور اس کے یہ بچکانہ تاثرات عالم سے چھپے نہیں تھے، اسی لیے ہی اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ آپ آج جلدی ڈنر کیوں بنا رہے ہیں؟ اچانک خیال آنے پر وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ مجھے ایک کام سے جانا ہے، اس نے جواب دیا۔ پر ہم سب کو ساتھ ڈنر بھی تو کرنا ہے نا؟ اس نے یاد دلاتے منہ بنایا کہ کہیں اس کا موڈ تو نہیں بدل گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ نہیں کرے گا ڈنر تو پھر وہ بھی اکیلی نہیں کرے گی اور بھوکی رہے گی۔ اگلی بات پر اس کے منہ بنانے والی ساری پلاننگ پر پانی پھر گیا جب اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے جا رہا ہے، ڈنر سے پہلے ہی وقت پر پہنچ جائے گا۔ اچھا صحیح۔ اس نے سر ہلایا اور ٹیشوز اٹھا کر اب اس کے پاؤں پر کھڑی ہوتی اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی، جبکہ سعید اس پر ایک پیار بھری نظریں ڈالتا پیچھے کام کر رہا تھا۔ دفعتاً پانی کے لیے اندر آتا داد گلا کھنکھارتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا، اور حور العین جو کہ یوں لگ رہا تھا کہ سعید کی باہوں میں کھڑی ہے، ایک دم سے ہڑبڑا کر پیچھے اچھلتی جل ہی جاتی۔ عین! غصے سے دھاڑتے عالم نے بیلن پھینک کر اسے بازوؤں میں سمیٹ کر سینے میں چھپایا۔ حور! داد بھی اپنی غلطی پر بوکھلا گیا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا کہ اگر عالم پر وقت اسے بازوؤں میں نہ لیتا تو یقیناً وہ پیچھے چولہے میں لگ کر اپنا ہاتھ بازو جلا ڈالتی، اور پھر عالم! یہ سوچ ہی خطرناک خوفناک تھی، جسے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا،
پر اپنے اوپر آگ برساتی لمحے کے لیے آتی بری نظروں کو وہ شرمندگی سے محسوس کر چکا تھا۔ وہ میں ان کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ دھک دھک کرتے خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ سہمی خرگوش کی طرح بھرائی آواز میں ٹیشو سامنے کر کے سعید کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ کتنی سبکی محسوس ہو رہی تھی اسے دانت سے نظریں ملاتے۔ آخر ضرورت کیا تھی اسے اتنا بولٹ پن دکھانے کی کہ وہ اس کے پاؤں پر ہی کھڑی ہو گئی۔ داد معذرت کرتا مسکراہٹ دبائے پانی کا گلاس لے کر وہاں سے چلا گیا، پر کچن کی حدود سے باسلامت اپنی جان بچا کر نکلتے وہ زوردار قہقہا لگا رہا تھا۔ عالم، این شرمندگی سے روتی ہوئی چیخی، مجھے نہیں دیکھنا کچھ، مجھے میری آنکھیں واپس چاہیے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ بس نہیں چل رہا تھا خود چھپ جائے یا داد کو کہیں دور بھیج دے۔ اب اس کا سامنا کیسے کرے گی یہ سوچ ہی اسے رلا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں تمہارا شوہر ہوں، بوائے فرینڈ نہیں ہوں جو تم اتنی شرمندہ ہو رہی ہو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، جبکہ اس کے اتنی اپنائیت کیئر پر جو وہ اس کی کر رہی تھی بغیر جھجکے اسے بگاڑنے پر اسے داد پہ بے تحاشا غصہ تھا، جس سے اس کی لہو آنکھیں مزید لہو برسا رہی تھیں۔ بوائے فرینڈ کیا ہے؟ وہ روتی سوں سوں کرتی ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ وہی آنکھوں میں انگلش کی چمک بیدار ہوئی۔ سعید دیکھ کر لب پہ وسط کرتا رہ گیا۔ بتائیں نا، وہ اصرار کرنے لگی۔ بھلا کہاں انگلش کو جانے دے سکتی تھی؟ گھٹیا انسان، وہ جل کر بولا، کیونکہ وہ اس وقت واپس سے اس کی کیئر چاہتا تھا۔ اس انگلش سے جلن ہونے لگی۔ کیا کچھ نہیں تھے اس کے رکیب میں؟ بیٹا، کتا، نیسنی اور اب یہ انگلش بھی۔ استغفر اللہ، آپ خود کو گھٹیا انسان تو نہ بولیں۔ وہ فوراً سے ٹوک گئی۔ جہاں سعید نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا وہیں کچن کی سمت آتے داد اور عارف کا قہقہا چھت پھاڑ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، معصوم بچی کیا بول گئی۔ انہوں نے سعید پر افسوس بھری نظریں ڈالیں، جبکہ نور اور سمیہ پاس رکھنے کے لیے اشارہ کر رہی تھی۔ تبھی حور کو احساس ہوا وہ غلط بول چکی ہے اور یہ دونوں عالم کا مذاق بنا رہے ہیں۔ شوہر کے خلاف انہیں دیکھ کر وہ خالصاً بیویوں کی طرح تپ اٹھی اپنے سرتاج کے لیے۔ آپ ہوں گے بوائے فرینڈ، وہ دونوں پر چیخی۔ ایک دم سناٹا ہوا۔ سعید کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا کہ وہ انہیں بوائے فرینڈ کہہ رہی ہے، جبکہ اب سارا معاملہ سمجھتے وہ وہیں لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ہیں، میں غلط بول گئی؟ اب کی بار وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی منمنائی، رات کو بتاؤں گا۔ اس کی رونے جیسی صورت اس سے دیکھی نہیں گئی اور اگلے ہی پل وہ انہیں ششتر چھوڑتا حور کو اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر چوم گیا۔ داد اور عارف نے جھٹکے سے سیدھے ہوتے اپنی بیویوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی طرف پشت کر لی۔ ہاں ہاں ہاں، اور اب کی بار قہقہا لگانے کی باری عالم کی تھی۔ ان کے حیرت زدہ چہرے دیکھ کر، دیکھ رہے ہو اپنے باپ کے کام؟ درکا کی گود میں سرخ چہرے والے فاتح کو مخاطب کرتا داد بھرپور تنزیہ بولا، اور عالم جانتا تھا وہ اس فتنے کا خون جلا چکا ہے، جس کی گواہی اس کا سرخ چہرہ دے رہا تھا کہ سب کے سامنے اس کی ماں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ ایک ملازمہ کے پاس تھا۔ یہ باپ تھا؟ فتنہ بس یہی کہہ سکا، اور اگلے ہی پل اس کی بلند ترین چیخیں گونجی کہ وہ فاتح فاتح کرتی چیخ کر اس کی سمت بھاگی۔ اللہ، خیر کیا ہوا؟ سب بوکھلا گئے۔ میرا شہزادہ، میرا بیٹا کیا ہوا؟ گلا پھاڑ کر روتے فاتح کو بے تحاشا چومتی حور سینے میں بھینچے سسک رہی تھی، اور سب فکر مند سے اس کے گرد تھے، جبکہ عالم مٹھیاں بھینچے کھڑا اس فتنے کی چال کو سمجھ گیا تھا۔ سیکنڈ میں کایا پلٹی، وہ سعید کے سینے سے لگی نہیں تھی بلکہ فاتح کو سینے میں بھینچی کھڑی تھی، اور ایک مسکراتی بھوری آنکھ دوسری غصے سے لہو آنکھوں میں دیکھ کر جیسے پوچھ رہی ہو، پھر کیسا لگا میرے باپ؟ عالم، دیکھے نا اسے کیا ہو گیا ہے۔ سینے میں بھینچے وہ اسے عالم کے پاس لائی۔ میں نے ابھی ڈاکٹر سے بات کی ہے، اس نے کہا ہے اسے 3 دن فریج میں رکھ دو تاکہ اس کی آگ ٹھنڈی پڑے۔ وہ جل بھن کر بولتا وہاں سے نکل گیا۔
سب ہکا بکا تھے سوائے داد کے جو مزے سے ہنس رہا تھا۔ ہیں؟ کیا فاتح کو آگ لگی ہے؟ حور العین نے ہونکوں کی طرح پوچھا اور فاتح کو دھچکا لگا۔ اس کی ماں نے ہی اس پر وار کر دیا۔ وہ رونا بھول کر حیرت اور دکھ سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا اور ایک دم ہی کلکاریاں مارنے لگا، مبادا وہ اسے فریج میں ہی نہ ڈال دے۔ اس کی نقلی کلکاریوں پر داد کلکلا اٹھا۔ وہیں حور نے فاتح کو سینے میں بھینچ کر ممتا سے اس پر پیار لٹایا، پر اسے عالم کی ناراضگی کی بھی فکر تھی، پر وہ جانتی تھی جب وہ پاس جائے گی منائے گی تب وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنی عین سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہی سچ ہوا۔ جب وہ تیار بلیک سوٹ بوٹ میں اپنے دراز قد کے ساتھ جھک کر دونوں کی پیشانی باری باری چوم کر وہاں سے نکلا، تب اس کے چہرے پر ذرا سی بھی ناراضگی کا شبہ نہیں تھا، کیونکہ وہ شہزادی عین کا شہزادہ عالم تھا۔ جلدی ہی اوں اوں کرتی فاتح کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور اس کی اس آواز پر حور العین کلکلا اٹھی۔ اسے اپنی وجہ سے ہنستے دیکھ کر فاتح بھی پرسکون مسکرا رہا تھا۔ بہرحال وہ اس رقیب کے قبضے سے اپنی ماں کو ضرور آزاد کروا لینا چاہتا تھا، پر دونوں جیسے یہ بھول گئے تھے، رقیب فتنے کے پیچھے وہ دونوں باپ بیٹا تھے۔ یہ منظر ایک خفیہ تہہ خانے کا تھا، جہاں سیکرٹ ایجنٹ داؤد آلف سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے، جبکہ سامنے ہی کرسی پر 2 آدمی باندھے ہوئے تھے، اور یہ 2 وہی تھے جو لڑکیوں کی سکن سے پرفیومز بناتے تھے مختلف کیمیکلز کا استعمال کر کے۔ داد کو جو چاہیے تھا وہ اس کا بیان اس کی انگلیاں کاٹ کر لے چکا تھا، اور اب بیسٹ کا انتظار تھا جس نے آ کر اس گینگ کی وسیع پیمانے کی معلومات حاصل کرنی تھی۔ یہ یو ایس پی ہیڈ کوارٹر پہنچا دو۔ داد نے اپنی ٹیم کے آدمی کے حوالے تمام ہدایات کے ساتھ وہ یو ایس پی کی۔ تہہ خانے میں ایک 0 پاور بلب روشن تھا، وہ بھی اس چیئر پر بندھے ہوئے آدمی کے نیچے جس کے ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ درد سے بار بار بے ہوش ہو رہا تھا، پر الیکٹرانک جھٹکوں سے وہ بار بار ہوش کی دنیا میں قدم رکھتا درد سے چیخیں مار رہا تھا۔ تہہ خانہ زمین کے کافی گہرائی میں تھا اور اوپر کئی منزل بلڈنگ تعمیر تھی، جس وجہ سے اس کی چیخیں اس تہہ خانے میں ہی دب گئی تھیں۔ بیسٹ آ رہا ہے، ایک دم آدمی نے اندر آ کر مؤدب ہوتے بیسٹ کی آمد سے آلف کو باخبر کیا۔ وہ سر ہلا گیا۔ اچھا تم جاؤ اب۔ آلف کے حکم پر سر خم کرتا وہ آدمی جا ہی رہا تھا، تبھی اسی سمے تہہ خانے کی سیڑھیوں پہ بھاری قدم رکھتا وہ اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہاں موجود دونوں آدمی مؤدب ہو کر سر خم کر گئے۔ وہ تھا ہی ایسی شخصیت کا مالک کہ اس کی طرف دیکھنے یا سر اٹھانے کی ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ بلو پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے جو اس کے وسیع چوڑے سینے سے چپکی ہوئی تھی، بازو پر بلو کوٹ ڈالے، فولڈ آستین، بلیک شوز میں بھاری قدم رکھتا ہوا وہ نیچے اترا۔ معمول کے برخلاف آج اس کے منہ میں سگریٹ تھا جس کا دھواں منہ ناک سے نکل رہا تھا۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ایک لمبی میٹنگ سے سیدھا یہیں آ رہا ہو۔ سر، اس کے آدمی نے پلک جھپکتے سعید کے بازو سے کوٹ لیا اور مؤدب تھام کر پیچھے ہو گیا، جبکہ دوسرا اسے سلام کرتا وہاں سے نکل گیا۔ تمہارا کام ہو گیا؟ سعید نے لب کشائی کی۔ پھیلی مگر دھندلی آنکھوں سے بیسٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے اس بندھے ہوئے آدمی نے کمزور مزاحمت کی، موت کو سر پر پا کر۔ موت تو پہلے ہی باخبر کر چکی تھی، پر بیسٹ کے ہاتھوں موت سے اس کا روح دل کانپ اٹھا۔ وہ روتا ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، ہاں، اور میں نے وہ ہیڈ کوارٹر بھیج دیا ہے، ہوپ سو وقت پر پہنچا دے۔ اس نے سر ہلاتے جواب دیا، یہ کافی نڈھال ہو چکا ہے، کیا تمہارے سوالات کے جوابات دے سکے گا؟ اس آدمی کی حالت کے زیر نظر اس نے کہا۔ ضرور دے گا۔ وہ استہزائیہ گویا ہو کر اس آدمی کا معائنہ کرنے لگا جس کی بس انگلیاں ہی کاٹی گئی تھیں۔ کیا انصاف تھا، اپنی صرف انگلیوں کے کٹنے پر روتے بھیک مانگ رہے تھے، اور ان معصوم کلیوں کی چمڑی اتار کر ان سے پرفیوم جیسے غیر قانونی کام سر انجام دیتے، ان پر انہیں کوئی رحم نہیں آتا تھا۔
बहरहाल रहम तो इसमें भी नहीं था, इसीलिए वो इस मौजू को दिमाग में ही दफन कर चुका था। हाँ, फिर कैसा लग रहा है बीस्ट के पास आकर? होप सो कि आज फिर एक की दिली ख्वाहिश कबूल हुई और उसने बीस्ट का दीदार कर लिया। पर अफसोस है मुझे कि जो भी मुझे देखता है वो दूसरे किसी को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रह पाता। उसकी कटी उंगलियों वाले हाथ पर अपने ग्लव्स पहने हाथ रखता वो उस पर झुका। आह! दर्द से एक बिलबिलाती चीख तय खाने की दरो दीवार हिला गई। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो बीस्ट। वो रोता बमुश्किल ये टूटे अल्फाज अदा कर पा रहा था, वरना बीस्ट के हाथों के दबाव से उसका दिमाग दर्द से माऊफ हो रहा था। उसकी बात सुनते उसने हंकारा भरा। बहरहाल ये बात काबिले गौर है कि यहाँ आकर सबकी यही फरमाइश होती है और उसे कैसे पूरा किया जाए। उसकी बात पर उसके चेहरे के कट को देखते उस आदमी की आंखें खुशी से चमकी। पर बीस्ट काफी इंसाफ पसंद है। अगर तुम्हें छोड़ा तो उन लड़कियों की स्किन, उनकी खुशियां, उनकी जिंदगी, मुस्कुराहटें, इज्जतें, वजूद, क्या तुम मुझे वो वापस कर दोगे? वो उसकी आंखों में आग की तरह दहकती बुरी आंखों को गाड़ कर पूछ रहा था, पर आंखों के बरखिलाफ लहजा काफी सर्द ठंडा था। हाँ, मैं तुम्हें दूंगा लड़कियां, बहुत बहुत दूंगा। सिर्फ मुझे जिंदा छोड़ दो बीस्ट, मैं तुम्हें बहुत से लोग लाकर दूंगा जिन्हें तुम खुशी से काट सकते हो। वो सिसक उठा। खौफ और हिरास से उसका रुआं रुआं कपकपा रहा था। हाथ अब दर्द से सुन्न हो चुके थे। और वो लड़कियां, आदमी कहां से लाकर दोगे मुझे? वो महसूस होकर बोला। आलिफ दिलचस्पी से देखता चेयर खिसकाकर उसकी पुश्त से सीना टिकाए कुछ फासले पर बैठ गया। वो हम किडनैप करेंगे, पर आपको बहुत देंगे, बहुत। वो सिसका। बस नहीं चल रहा था कि बीस्ट के पांव में गिर जाए। उसने जितना खतरनाक सुना था उसके बरक्स वो तो काफी नरम गो मालूम हो रहा था। उनकी सोच में तो बीस्ट के हाथ में हर वक्त ये क्या है, चींसा होती थी, पता नहीं ये क्या है, और वो खून आलूदा कपड़ों में एक जंगली आदमखोर से कम नहीं होता था। पर यहाँ तो सोचें ही उलट थी। वो एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन सईद आलिम था। तो क्या सईद आलिम बीस्ट था? कितनी अफसोसनाक बात थी कि वो किसी को बता नहीं सकता था। मौत सर पर थी और वो चाहता था सबके सामने उस बिजनेसमैन का चेहरा लेकर आए कि बीस्ट इंसानों के भेस में उनके बीच इतने मारूफ शख्सियत से रह रहा है। बहुत खूब। वो मुतासिर होता पास पड़ी चेयर खींच कर बैठा। तभी तहखाने में दो आदमी साथ दाखिल होते एक ग्लास बॉक्स लाकर उनके सामने रखी। ये क्या है? आलिफ ने हैरत से जुरजुरी लेकर उन आदमियों से पूछा। आलिफ की आवाज पर उस बंधे हुए आदमी ने भी उस आने वाले बॉक्स को देखा। ये इंसानी गोश्त खोर कीड़े हैं। किसी और के बजाय आलिफ ने सईद का गहरा कश लेते हुए कहा। और इसका क्या करना है? इंसानी फितरत तौर पर वो सोचकर एक जुरजुरी ले उठा। मुझे लगता है ये सवाल फजूल है, उसने जताया और आलिफ गहरा सांस भर कर रह गया। उस ग्लास बॉक्स से नुमायां होते वो सियाह खून भरे कीड़े एक दूसरे से उलझ रहे थे, जैसे अभी फुर्ती से बाहर निकलकर सबका गोश्त नोच खोंच लेंगे। नहीं, ऐसा मत करो बीस्ट, ऐसा मत करो, काट दो, मार दो, ऐसा मत करो। दफातन उस आदमी की चीखें गूंज उठी। वो जान गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके गोश्त को ये कीड़े नोचने वाले हैं। अभी एक मंजर देख लो पहले, फिर कुछ कहो। हो सकता है मेरी सजा से ये पसंद आए, क्योंकि ये जब जिस्म पर रींग रींग कर गोश्त नोचते हैं ना, तब लुत्फ के एक अलग ही जहान में पहुंचा देते हैं, वैसे ही जैसे एक नस्वानी वजूद को नोचते पहुंचते हो। उसका लहजा ऐसा था जिसे सुनते वजूद में खौफ की सर्द लहरें उठ रही थीं। आंखें आग उगलती हकीकत में एक सईद बन बैठी थी। वजूद में तो वो उस पर छाया हुआ था, ताकतवर देव की तरह। उसके पीली रोशनी में नमूदार होते गहरे नीले कट के निशान रूह लर्जा दे रहे थे। वो जो उसे देख रहा था, फौरन कटी उंगली के पास गुदगुदाने वाला लम्स महसूस हुआ, जैसे कोई रेंग रहा हो। और अभी वो समझ भी नहीं पाया था कि दूसरे ही लम्हे हाथ पर चुभन
محسوس کرتے اس کے حلق سے چیخیں ابل اٹھیں۔ عالف کا دل خراب ہونے لگا جب سعید نے اسپیشل گلوز میں مقید ہاتھ سے ایک سیاہ کیڑا نکالا اور اسے اس کی کٹی انگلی کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ منظر بہت ہولناک تھا، پر وہ کافی حیرت سے اس کیڑے کو دیکھ رہا تھا جو کسی مشین کی طرح گوشت کو کھانے میں مصروف تھا۔ اس کی رفتار اس کے وجود سے کافی تیز تھی، وہ شاید وجود میں اندر گھسنے کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو بیسٹ؟ مجھے معاف کر دو۔ وہ چیر پٹکتا حلق پھاڑ کر چیخیں مارنے لگا تھا۔ اس درد نوچنے کو وہ جھیل نہیں پا رہا تھا، اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ نوچنے گدگدانے والی اذیتناک سزا۔ عالف نے داد دیتے متاثر ہو کر ابرو اچکایا۔ سیکنڈ میں ہی وہ ہارا تھا۔ واہ، اوکے، جو پوچھتا جاؤں اس کے جواب دیتے جاؤ۔ یہ ایک نہیں، پورے تمہارے جسم کو نوچ لیں گے۔ اس کے اشارے پر ہی تہہ خانے میں تیز لائٹ روشن ہوئی اور عالف نے الجھ کر دیکھا تو اس کے حلق تک جیسے وہ خشک ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے کچھ الگ حال وہاں موجود لوگوں کا بھی نہیں تھا۔ یہ وہ بندھا ہوا آدمی زور سے چیخا، کیونکہ سامنے بڑے سے گلاس کے باکس میں اس کے آدمی تھے، پر ان پر چپکے کیڑے الگ الگ نسلوں کے گوشت خور تھے۔ اوہ، تو اسی لیے اس تہہ خانے میں کوئی نہیں آتا۔ عالف کو الٹی آنے لگی تھی سامنے کا منظر دیکھ کر۔ ان گینگ کے آدمیوں کی آنکھوں منہ سے نکلتے کیڑے صاف اور واضح تھے ان شیشے کے باکسز سے۔ عالف کا دماغ گھومنے لگا، اسے جیسے یہ قبر کا منظر میں سے لگا۔ وہ گھومتے سر بھاری اعصاب سے وہاں سے نظریں ہٹا گیا، پر چاروں اطراف تو وہ شیشے کے بڑے باکس نصب کر لیے گئے تھے، کہاں سے نظریں بچاتا؟ یہ تو ہماری گینگ کے آدمی تھے نا؟ وہ سامنے ایک شیشے میں ہولناک منظر دیکھتا ششدر ہو کر بولا۔ عالم نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، تھا، اور اپنے آدمی کو اشارہ دے کر وہ کیڑا واپس اس کے گوشت سے نوچ کر باکس میں ڈالتے وہاں سے لے گئے، اور اگلے ہی لمحے وہ باکس بھی دیوار میں اندر ہوتے وہاں ویسی ہی سیمنٹ کی دیوار بن گئی۔ عالف تو اس سب پر ششدر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میرے پاس وقت کی قلت تھی، اسی لیے سب کو ساتھ ہی ختم کر لیا، وہ مسکرا کر بولا جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ کیسا بن گیا تھا؟ داد کا سوچ کر ہی سر دکھنے لگا۔ جس طرح حیوانگی بدلتی بڑھ رہی تھی، ویسے ہی وہ بھی اذیت کے نئے اقسام دریافت کر رہا تھا۔ کتنا اذیتناک ہوگا ان کا تڑپ تڑپ کر ان گوشت خور کیڑوں سے خود کو نچوانا، پر وہ لڑکیاں، کیا جب ان پر تیزاب ڈالے جاتے ہوں گے وہ بھی ایسے ہی تڑپتی ہوں گی؟ جب ان کے وجود سے سکن اتاری جاتی ہوگی وہ بھی ایسے ہی تڑپتی ہوں گی؟ بیسٹ، اس نے مخاطب کرنا چاہا، پر جی کے متلانے پر ایکسکیوز کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب سامنے بیسٹ تھا اور اس کے سوالات، پر یہ کافی مختصر تھے، کیونکہ جو ڈیٹا اسے چاہیے تھا وہ مل چکا تھا۔ بلکہ چند سوالات کے بعد اس آدمی نے اس کے ہاتھ میں ایک خنجر دیکھا۔ تمہاری ڈیل مجھے پسند آئی، پر میں چھوٹے لوگوں سے ڈیل کرنے کا عادی نہیں۔ وہ پر اسرار سا مسکرایا اور سامنے چمکتا خنجر کیا، جس پر چمکتے نمایاں حرف میں سیر عالم لکھا تھا، اور اس کی نوک کے پاس سے گم تھی اس کی سرخ زبان۔ اپنی بھوری چمکتی آنکھیں اس پر ٹکا کر خنجر کی نوک اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ ناک کے تھوڑا اوپر رکھی۔ اس آدمی کی وحشت سے پھیلی آنکھیں ایک سیر عالم کے چمکتے حرف پر تو دوسری آنکھ اس حیوانی چہرے پر تھی جس کی آنکھ بھوری مسکرا رہی تھی۔ میری سزا کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہتے بغیر وقت دیے اسے منت سماجت کے لیے ایک دم ہی اس کی اپنے نشانات کو گھورتی آنکھ میں وہ نوک گھونپتی۔ بیسٹ، تم مرے گا، ضرور مرے گا۔ ایک فلک شگاف کہکہے کے ساتھ ہی ایک دل دہلا دینے والی چیخ تھی، اور اس کے خون آلودہ ہوتے ہاتھوں کے ساتھ کپڑے۔ سارے باکس کو آگ لگا دو اندر، پر یاد رکھنا ان کی بو اندر نہیں جانی چاہیے۔ وہ اس چھوٹے سے باکس کے پاس بیٹھا، اس میں وہ گوشت کے ٹکڑے ڈال رہا تھا جو ابھی اس نے کاٹے تھے۔ اوکے سر۔ آدمی سر کو خم کرتا وہاں سے نکلا۔ یہ سب اس نے امریکہ کے حیوان کو مارتے وہاں سے لیے تھے۔ کچھ ہی اقسام باقیوں کو اس نے آگ لگا دی تھی، پر اسے نہیں معلوم تھا وہ 6 ماہ کے عرصے میں اتنا جلدی گرو کریں گے۔
اس سے پہلے وہ مزید بڑھتے انہیں ختم کرنا ہی صحیح تھا، اور وہ کر رہا تھا۔ جن آدمیوں کو اس نے ان کیڑوں کے حوالے کیا تھا وہ وہی تھے جنہوں نے عارف پر مسلسل اٹیک اور اس کے پیچھے غداری کی تھی۔ حالانکہ ایسی نفسیاتی سزائیں وہ نہیں دیتا تھا، پر وقت کی قلت نے اسے یہ کروا دیا تھا۔ میں تو اپنی شہزادی کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں، پر یہ لوگ خوش رہنے کہاں دیتے ہیں بیسٹ کو۔ وہ ان کیڑوں میں مسلے ہوئے دل کا خون ڈالتا ہوا ان سے مخاطب تھا۔ تم سب سے کبھی تفصیل میں ملاقات ہوگی، اس وقت مجھے جلدی جانا چاہیے کیونکہ بیوٹی اپنے بیسٹ کے لیے ڈش تیار کر رہی ہے اور میں نہیں چاہتا اس ڈش کو کوئی دیکھے بھی میرے علاوہ۔ وہ سامنے لگے سنک سے ہینڈ واش کرتا پاس آیا اور ایک الوداعی نظر ان پر ڈال کر اپنے آدمیوں کے پاس آتے ہدایات دیں۔ ملتے ہیں 2 سال بعد۔ تم سب کو وقت پر خوراک ملتی رہے گی، وہ بھی مختلف ممالک کے کتوں کی۔ وہ ایک مسکراتی نظر ڈالتا، کوٹ پہن کر ٹائی درست کرتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہاں سے نکلا۔ اس کے پیچھے ہی اس کے آدمی وہ باکسز اٹھا کر نکلے۔ دیواروں کی ہلکی سی تپش سے معلوم ہو رہا تھا کہ اندر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اب تو اس کے آدمیوں کو جیسے خوف آ رہا تھا، پر کس کو کس وقت بیسٹ سے خوف نہیں آتا۔ داؤد عالف کا کام ہو چکا تھا اور وہ چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی سعید کی گاڑی جا رہی تھی۔ ابھی تو راستے ایک تھے، پر وہ جانتا تھا کل وہ سب وقتی طور جدا ہو جائیں گے۔ اس آدمی کی آخری چیخ کا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ اب بے فکر تھا۔ اس کی بیوٹی کے پاس اس کا فاتح تھا۔ خوبصورت نیم اندھیرے میں ہلکی سنہری روشنی میں ڈائننگ روم میں رکھی اس بڑی سی ڈائننگ ٹیبل کے گرد چاروں اطراف بڑی خوبصورت کرسیوں پر بیٹھا ہر کوئی اس سنہری پرسکون ماحول میں مزیدار ڈنر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کسی کو یہ کہنے سے کوئی آڑ نہیں تھی، وہ سب تعریف بے جھجک کر رہے تھے اور انہوں نے کرنے میں دیر بھی نہیں لگائی۔ ہر ڈش کو ٹیسٹ کرتے وہ تعریفی انداز میں ایک دوسرے کو پیش کرتے سراہ رہے تھے۔ جی بھر کر کھاؤ یہ ڈنر، پھر 2 سال بعد نصیب ہوگا۔ یہ داد تھا جسے عالم کے دور جانے کا دکھ بھی تھا اور اپنی کزن کے نصیب پر خوشی بھی کہ وہ 4 تاریک دیواروں میں رہنے والی ساری دنیا کی خوبصورتی سے آگاہ ہوگی، بلکہ کافی حد تک وہ ایک بہادر اور مضبوط بنے گی اعصابی طور پر۔ بہرحال سعید عالم کے ساتھ سفر کرنا آسان تو نہیں تھا۔ موت، حیوان تو اس کے تعاقب میں ہوتے تھے، پر انہیں یقین تھا جب ایک بڑے سے دیو کے سائے سے وہ اپنی بیوٹی کو بچا چکا تھا تو اب انہیں کوئی پریشانی، کوئی فکر نہیں تھی۔ داد کی بات پر سب ہنس پڑے۔ ڈنر ایک خوبصورت پرسکون ماحول میں کیا گیا تھا۔ ڈنر کے بعد عارف کے سرپرائز بڑی کامیابی کی خوشخبری سنانے پر سب کے چہرے دیکھنے لائق تھے، سوائے مسکان سمی کے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی تھیں۔ بھائی اس کامیابی پر ٹریٹ عارف صاحب کی طرف سے، داد نے پرجوش سا اعلان کیا۔ خواتین خوش ہوئیں، جبکہ عارف جانتا تھا وہ کمینہ اب اس کی جیب سے بدلہ لے گا شادی کی رات والا، پر اس سے پیسے اپنے پورے لے کر والٹ بھی دے چکا تھا، تو اب یہ کیسا بدلا؟ اور عالم برہان کی موجودگی میں وہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اندر ہی اندر اپنے اکاؤنٹ کو سمی، مسکان، ہوٹ نوٹ پر صدقہ وار کرتے داد کے حوالے کیا۔ تم سب جاؤ، ہم یہی ہیں۔ عالم کے کہنے پر سب کے چہرے اترے، پر انہوں نے حور العین کے چہرے کی تکان سے اندازہ لگا لیا کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے آئس کریم لاؤں گی۔ مسکان نے اس کے گال چومنے کی جرت کی، پر اس سے پہلے ہی وہ عالم کے حصار میں تھی۔ تم سب انجوائے کرنا، میں اسے آئس کریم کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ روکھے سرد لہجے میں گویا ہوتا مسکان کو تل ملا کر رکھ گیا۔ اچھا تم ہمیں کھلا دینا۔ برہان سے اس کا مایوس ہونا دیکھا نہیں گیا، فوراً سے پاس آ کر بولا۔ مسکان نے خشمگی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، پر ان دونوں باپ بیٹی کی نظروں میں شرارت دیکھ کر خود کہا لگا اٹھی، آئس کریم تو وہ میری کھا کر ہی جائے گی یہاں سے۔ وہ گردن اکڑا کر کہتی فیری کے گال چوم کر آگے بڑھی۔ آپ کے پاس کوئی عنوان ہے اس پر؟ فیری نے اب کی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے برہان سے طنزیہ پوچھا۔ ہاں 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 ہے نا سائیکو عورت، وہ کہا لگا کر کہتا فیری کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ خبردار بابا میری ماما کے بارے میں ایسا کہا تو، وہ مصنوعی ڈھوپ سے بولی۔ برہان کہا لگا گیا، تمہاری ماں کو تو سمجھ گیا، پر تمہیں سمجھنا ناممکن سا بن رہا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ فیری کھلکھلا اٹھی۔ جس طرح دنیا شور نہیں فیری ہے یا نہیں، اسی طرح کبھی میرے مزاج سے شور نہیں ہو سکے گا مائی ڈیئر بابا۔
وہ سب ہنستے ہوئے وہاں سے نکلے۔ انہیں افسوس بھی تھا کہ وہ ساتھ نہیں آ رہے اور احساس بھی تھا کہ حور العین نے سچ میں آج کام کیا تھا گھر کا، شاید اسی لیے وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اور وہ کام یہ تھا کہ اس نے عالم کے ساتھ کھانا ٹیسٹ کیا اور آخر میں پیاز، لہسن، ٹماٹر اور آلو مٹر کیچپ کی عجیب و غریب بد ذائقہ ڈشز عالم سے نوش فرمائیں، اور اس کی تعریف نے اسے خوشی سے سرشار کر دیا جیسے وہ ہواؤں میں جھولنے لگی۔ پر اس کے بعد عالم نے ڈائریکٹ برش کیا اور اس سے اپنے پیٹ کی زیادتی کا بدلہ کچھ شدت بھری جسارتوں سے لیا۔ بہرحال این اس سے انجان تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پیار اسے آج پہلی بار اچھا کھانا بنانے کی عوض مل رہا ہے، اور وہ شرمائی شرمائی سی تھی۔ بے تحاشا تعریفوں کو این کے منہ سے اپنی ڈش کے سنتے سب نے متجسس ہو کر این سے فرمائش کی کہ ہمیں بھی چکھاؤ، پر یہاں عالم کی پوزیسونیس نے اسے بچا لیا تھا، یا این کو شرمندہ ہونے سے، کہ ساری ڈش ہی عالم نے ختم کر دی تھی اور این کو خود بھی چکھنے نہیں دی تھی۔ سب دل محسوس کر رہ گئے، سمی خود، کیونکہ وہ خود اپنی شہزادی کے ہاتھ کی پہلی رسوئی چکھنا اسے پیار کرنا چاہتی تھی، پر بہرحال اس کے بھائی کا جنونی حال اس کے سامنے تھا کہ 2 منٹ کسی کی محبت بھری نظر وہ این پر ٹہرتی تو اس پر بھی ایک طیش برپا ہوتا تھا۔ جب ایک انسان اپنی بیوی کے قریب اپنے بچے کو زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتا تھا تو دنیا تو بعد میں آتی ہے۔ عالم اور فاتح کی آپس میں جیلسی سب سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ فاتح جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کی شرارتیں، جیلسی بھی عروج پر تھی۔ بس دونوں باپ بیٹے کو موقع چاہیے تھا کب کون کس کو نیچا دکھا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں فاتح ابھی کمزور تھا کہ وہ نہ بول سکتا تھا کہ بول کر لا تعداد چیخیں مار کر اپنے باپ کا رات کو دوسرا روپ اپنی ماں کے سامنے لائے، نہ ہی وہ چل کر اس آدمی سے لڑ سکتا تھا جو کہ اس کے باپ کے روپ میں ایک برا سایہ تھا اس کی حسین ماں پر۔ یہ الگ قصہ تھا کہ ایک پہر ایسا آتا جب ان دونوں باپ بیٹے میں ایک دوسرے کو محبت دی جاتی اور اس کا تذکرہ کسی دوسرے سے نہیں ہوتا تھا۔ گھر خالی تھا، سب چلے گئے تھے، پر رات بھر ان کا رت جگہ کا ارادہ تھا جس میں عالم تو این کو حصہ لینے سے باز ہی رکھ چکا تھا اور وہ منہ بناتی روٹھی ہوئی تھی۔ وہ فاتح کو گود میں لیے بیڈ پر منہ بنائے بیٹھی تھی اور عالم ابھی تک روم میں نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ آفس میں کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ آفس جیسے ایک پر اسرار سی جگہ تھی جہاں کوئی زیرو بھٹک کر نہیں جاتی تھی۔ ایک دن این چلی بھی گئی تھی اور آفس کی دیواروں میں نصب بڑی اسکرین اور اسکرین پر پتہ نہیں کس جگہوں کن لوگوں کے منظر چل رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ آنکھوں پر گلاسز چڑھائے اور الگ سے عارف کو دیکھنے لگی جو ایک بڑے سے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ایک وقت میں کئی بٹن دباتا پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا کہ این کا سر ہی چکرا گیا۔ وہ سہم گئی، اسے لگا کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے۔ اس کا دل گھبراہٹ سے ڈوبنے لگا کہ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اسی وقت عالم آیا اور غصے سے اسے وہاں سے لے کر آیا اور سخت جھاڑ پلائی کہ آئندہ خبردار وہاں گئی تو۔ اس کی آنکھوں نے ابھی ابھی تو اندھیرے کی دیواریں پھلانگی تھیں اور ایک وقت میں اتنا دباؤ برداشت نہیں کر سکی تھی، اور وہ کتنی دیر سر درد سے روتی رہی، پر اس وقت اس کے پاس ایک چوڑا وسیع مضبوط سینہ میسر تھا جس میں وہ سکڑی سمٹی ہوئی تھی، جو اس کے لیے ایک گھنا سایہ تھا، بیسٹ کا سایہ، محبت کا سایہ۔ فاتح سیر ہو کر اب اس کے ساتھ کلکاریاں مارتا کھیل رہا تھا اور حور بھی سر جھٹک کر اس پر جھکی، کبھی اس کی ناک چومتی تو کبھی آنکھیں۔ میرا شہزادہ بیٹا، وہ بالکل عالم جیسا تھا، انتہا کا خوبصورت، دل دھڑکا دینے والا۔ اس کی اطراف میں ہاتھ بستر پر ٹکائے وہ اسے مسلسل محبت کر رہی تھی، اور فاتح سرشار مسرور سا پڑا تھا اس ممتا کی بارش پر۔ وہ کریچر کہیں نہیں تھا جو ان ماں بیٹے کے پیچھے پڑا تھا۔ اب وہ بڑا ہو رہا تھا اور اس کی شرارتیں بھی صرف اپنی ماں سے ہو رہی تھیں۔ حور جب گال قریب کرتی تو وہ اپنے منہ کو اس پر رکھ دیتا اور حلق سے محبت بھری گوں گوں کی آوازیں نکالتا، ہاتھ ہلاتا خوشی سے۔ حور العین کھلکھلا اٹھی، بولو ماں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی چوم کر بولی، پر وہ 5 ماہ کا تھا، 12 ماہ کا نہیں تھا جو سیدھا ہی کہہ دیتا ماما، اور اگر ابھی کہہ بھی دیتا تو یقیناً اس کی ماں ہی پہلے دل پکڑ کر خوف سے بیٹھ جاتی۔ وہ کھلکھلا جاتا حور کی اس سوچ پر، اور ہاتھ اٹھا کر گوں گوں کرتے اسے جیسے اپنے قریب بلایا۔ ہاں بولو فاتح، کہو ماں۔
ہنس کر وہ اس پر اصرار کرنے لگی۔ وہ کلکاریاں مار رہا تھا کہ اسے اپنے طریقے سے خوش کر سکے، اور حور کے ساتھ جھکنے پر ہی اس نے اپنا منہ اس کی ناک پر رکھا۔ اس کے لبوں کے بھیگے روئی سے لمس پر حور العین کی کھلکھلاہٹ سرشاری سے گونج اٹھی روم میں۔ ہائے میرا شہزادہ ماما کو پپی دے رہا ہے ناک پر۔ وہ ہنستی ہوئی فاتح کی ناک چومنے لگی۔ میں تمہیں کھانے لگی ہوں باؤ۔ وہ ہاتھ بلند کرتی اسے ڈرانے کے لیے جھکی، اور فاتح نے کھلکھلا کر اس کے پلان کو خاک کرتے اسے بھی کہا لگانے پر مجبور کر دیا۔ تبھی اس کھلکھلاتے ماحول کو دیکھتے پپی بھاؤ بھاؤ والی آواز نکالتا حور کے پاس بیڈ پر چڑھ آیا۔ دیکھو فاتح، بیبی آ گیا، بولو بیبی۔ وہ پپی کے بال سہلاتی فاتح کے قریب کرنے لگی تھی کہ وہ اسے چھوئے، اور فاتح حور العین کی گود میں اس پپی کو دیکھنے لگا جو اسے دیکھ کر بھاؤ بھاؤ کر رہا تھا، پیار سے یا غصے سے۔ بہرحال ابھی تو دنیا نہیں سمجھ رہی تھی سوائے اس کے باپ کے کہ وہ کیسے اس کتے کو سمجھ لیتا۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے ایک دم ہی اپنی روئی سی سفید چھوٹی چھوٹی انگلیاں پپی کے چہرے میں چبھوئی کہ پپی بلبلا کر تیز آواز میں بھاؤ بھاؤ کرنے لگا، اور اس تیز آواز میں بھاؤ بھاؤ پر فاتح سہم کے رونے لگا۔ فاتح! پپی کے اچانک بیہیویئر پر وہ اسے الگ کرتی فوراً سے فاتح کو سینے میں چھپائی سہلانے لگی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ پپی نے اسے اپنے پاؤں تو نہیں مارے۔ روتے نہیں بس میرا شہزادہ، ہم پپی سے کٹی ہیں۔ وہ بھرائی آواز میں فاتح کو سینے سے لگائی جھلا رہی تھی، اور وہ اس جھولے کے مزے لیتا آرام دہ ہو کر سسکیاں بھر رہا تھا، جبکہ فاتح کے رونے پر پپی شرمندہ سا حور العین کے گھٹنے سے اپنا چہرہ سہلاتا اسے منانے لگا تھا۔ پر فی الحال حور العین کی ساری توجہ فاتح پر تھی، جس کی مدھم سسکیاں اسے اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھیں۔ سیکنڈ میں منظر بدلا تھا۔ اب پپی بیڈ پر اور وہ اپنی ماں کے سینے میں تھا، ویسے ہی جیسے شام کو عالم کے ساتھ کیا تھا۔ ایک خوبصورت پرسکون مسکراہٹ سے اپنی ماں کی آغوش میں ممتا کو محسوس کر رہا تھا۔ بس فکر اتنی تھی وہ عجیب و غریب باپ نما کریچر نہ آ جائے ان کے بیچ۔ حور العین کو جب فاتح کے چپ ہونے کا احساس ہوا تو اس نے دیکھا وہ میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اس کی پھولی ہوئی گالوں میں ڈمپلز تھے، مطلب وہ مسکرا رہا تھا سوتے ہوئے، پر تاثرات نہیں تھے ایسے کہ وہ مسکرا رہا ہو سوائے ڈمپلز سے۔ چلو تمہارے ڈیڈ کی تو میں مسکراہٹ نہیں دیکھ پاتی، پر تمہاری بیوی ضرور تمہیں پکڑ لے گی ان ڈمپلز سے، وہ کہہ کر خود ہی ہنسی اور اس کے گالوں کو چوما، اور اٹھ کر بلو چھوٹے سے کمبل میں لپیٹ کر پالنے میں ڈالا اور ہلکے سے جھولے دینے لگی۔ جب فاتح کا کسمسانا رک گیا اور ماتھے سے بل بھی چلے گئے تو وہ چلتی ہوئی پپی کے پاس آئی اور اسے اٹھا کر محبت کرنے لگی، کیونکہ وہ بھی اسے پیارا تھا، اس کا پپی جس نے اندھیرے میں اس کا ہاتھ تھاما تھا بلکہ اس کا اچھا دوست بنا تھا۔ پالنے پر جالی دار پردہ ڈالے وہ سوئے فاتح کو چھوڑ کر روم سے ننگے پاؤں نکلی اور کچن میں آ کر پپی کو کھانا دینے لگی۔ یہ اس پر تھا کہ اب عالم کو کیسے منایا جائے کہ وہ پپی کا ساتھ لے جانے کی اجازت دے دے۔ تب کتنا مزہ آئے گا جب اس کی پوری فیملی ساتھ پورا ٹرکی گھومے گی، ایک ساتھ دنیا دیکھے گی۔ 2 سال کے اس ٹور کے دوران وہ کتنی بدلے گی اپنے عالم کے ساتھ، پر اس نے سوچ لیا تھا وہ نہیں بدلے گی، ذرا سا بھی نہیں، وہ جیسی ہے ویسی ہی رہے گی۔